अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 7वीं तरावी ख़त्म हो गई और छठा रोज़ा भी ख़त्म हो गया। आज तफसीर से हमारे दानिश हाफिज़ साहब आज की तरावी के बारे में जो भी ये कुरान की आयतें पढ़ी गई उसके बारे में तफसीर से आपके सामने पेश करेंगे। दानिश हाफिज़ साहब आपसे मुखातिब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से खैर आफियत से हो गया। रमज़ान मुबारक का महीना बहुत ही अच्छे से आप लोगों का जा रहा होगा, हम सबका, और आफियत के साथ जावे, ऐसी दुआ है मेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन से। मैं अपने टूटे फूटे अंदाज़ में आपके सामने कुरान को लेकर कि आज क्या पढ़ा गया, कौन सी आयत पढ़ी गई, किन लोगों का तज़किरा आया, किन लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया, तमाम चीज़ें आपके सामने रख। सूरह आराफ है, सूरह आराफ आज की सूरत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अलावा किसी और की इबादत करने के लिए मना फरमाया। नबियों को भी नबी ने बाकायदा नबी से भी फरमाया कि लोगों को दावत दो कि तुम मेरे अलावा किसी की इबादत न करो, यानी अल्लाह की दावत चलाने के लिए कहा। अब इसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है तमाम पैगंबरों को भेजा। अब भेजने के बाद किसने कहाँ माना, किसने नहीं माना, कल क़यामत में से पूछा जाएगा और लोगों का जवाब भी मालूम किया जाएगा। इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का और शैतान का ज़िक्र बहुत तफसील के साथ में आया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम फ़रिश्तों से कहा कि ये तमाम फ़रिश्ते थे जिनको अल्लाह ने कहा कि इनको सजदा करो, किसको, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो ये सजदा नहीं किया, तो वो सिर्फ शैतान ने नहीं किया, बाकी सारे फ़रिश्तों ने जो है वो सजदा कर दिया। अब शैतान से अल्लाह ने पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया? सब ने सजदा किया, मेरे बनाए हुए, जो मैंने जिसको बनाया सभी ने उसको सजदा किया, तूने उसको सजदा क्यों नहीं किया? तो शैतान ने कहा कि मैं आग से बना हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ। क़ाला अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं आग से बना हूँ, वो मिट्टी से बना हूँ, मैं इसको नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया कि तुझे शाया नहीं है कि तू यहाँ पर तकब्बुर करे, कि आज से तू मरदूद है कि तू यहाँ से निकल जा। अल्लाह ने फरमाया कि तू यहाँ से निकल जा। तो शैतान ने अल्लाह से मोहलत मांगा कि मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं तेरे बंदों को बहकाता रहूँ, गुमराह करता रहूँ तेरी इबादत से। जैसे कि आज हो रहा है ना, नमाज़ पढ़ने से रोक रहे लोग, फिर इबादत करने से रोक रहे लोग, कुरान शरीफ पढ़ने से, गलत कामों के अंदर मुब्तला है, ज़िना के अंदर, ख्वाहिशात को पूरी करने में लगे हुए, हराम पेट में जा रहा, क्या जा रहा, हलाल कैसा जा रहा, कुछ नहीं पता आज हम लोगों को। तो ये शैतान ने अल्लाह से वो बाकायदा ये चैलेंज करके आया उसने कि ये मेरे को इतनी ताकत दे कि मैं बहकाता रहूँ तेरे बंदों को। तो अल्लाह ने भी बोला ठीक है, मोहलत दे देता हूँ, बहका दे। क़यामत तक की मोहलत दिया उसको अल्लाह ने, क़यामत तक की मोहलत दिया, बहका। लेकिन याद रखना, मेरे कुछ ख़ास बंदे होंगे, कुछ मखसूस बंदे होंगे जिन पर तेरा काबू नहीं चलेगा। अल्लाह ने ये भी फरमाया। शैतान ने भी बाकायदा इस बात को इकरार किया कि हाँ, कि तेरे कुछ ख़ास बंदे होंगे मौला जिन पर मैं मेरा अपना काबू नहीं चला सकता। अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग तेरी बातों में आएंगे उन सबको जहन्नम में भर दूँगा। ठीक है, ये हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि तुम जाओ बहिश्त में, जहाँ से चाहो बेरोक टोक खाओ, कोई तुम्हें ममानियत नहीं है, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम गुनाहगार हो जाओगे। ठीक है, शैतान को देखा नहीं गया, उसने बहकाना शुरू किया। तो सबसे पहले हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को, सूरह बकरा में भी इससे पहले ये मामला आया था, लेकिन वो थोड़ा हल्का था, मतलब उसमें ज़्यादा लंबा मामला नहीं था। पर इस वक्त ये बताना ज़रूरी है कि शैतान कैसे बहकाता है। शैतान ने बहकाया, कसम खाया कि अल्लाह ने तुमको इसलिए मना किया कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ उस दरख्त का फल खा के, इसलिए अल्लाह ने मना किया, तो तुम खाओगे और फरिश्ते बन जाओगे। ऐसा मतलब एक बातों में लिया उसने अपनी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को, और बातों में लेकर जो है वो शैतान ने उनको फुसलाया और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्तों के फल को खा लिया। फिर उनके बदन से जो है वो लिबास उतरने लगा, तो दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्म को ढांकने लगे। तब अल्लाह की आवाज़ आई, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम शैतान का कहा ना मानना, वो तुम्हारा खुदा दुश्मन है। मैं तुमसे कहा था, अल्लाह ने फरमाया था। अब उनसे गलती हो गई तो वो दुआ है ना, क़ाला रब्बाना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू रहम नहीं करेगा, तू नहीं बख्शेगा, तो हम खसारे वालों में, यानी खसारे पाने वालों में पड़ जाएंगे। अब ऐसे करके जो है ना वो दुनिया कायम ही, अल्लाह ने इनको ज़मीन पर भेजा कि तुम जाओ अपना एक वक्त के लिए जो है तुम्हारे लिए हमने माश मुकर्रर किया है, उसको जाकर तलाश करो। ऐसे जो है वो दुनिया बनी है। तमाम
آدم اولاد سے اللہ نے یہ فرمایا کہ جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، مگر بیجا خرچ مت کرنا، یعنی فضول خرچے سے اللہ نے منع فرمایا کہ فضول خرچ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک مت بناؤ، زنا کے پاس بھی مت جاؤ، غلط کاموں بے شرمی کے، اس میں ساری چیزیں آ گئی، زنا ہے، شراب ہے، بہت ساری چیزیں اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جہنم سے ڈرایا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو جہنم سے ڈرایا، اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو جہنم میں ڈالیں گا، اور ان کے لیے اوڑھنا بھی جہنم کا ہوگا، اور نیچے جو بچھا ہوا بستر ہوگا وہ بھی جہنم کا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ گناہ گار لوگ کی یہی سزا ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، جو بھی ہے۔ اور پھر جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ رب العزت ان کو جو ہے وہ جنت میں داخل کرے گا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، فیہا خالدون، جو بھی ہے اس میں اللہ نے فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس میں تمام نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت اس میں خاص کر کے ایک قصہ لیا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے جادوگروں کو لے کر یہ معاملہ سامنے اللہ نے رکھا قرآن شریف میں۔ تو جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقابلہ کہ تو فرعون نے فرمایا کہ یہ دعوت دیتا ہے ایک اللہ کی، ایک رب کی، ہے نا، تو بولے تم جادوگروں کو لے کر دیکھیں گے۔ تو پہلے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ بتایا تھا وہ ڈال کر دکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو بولے یہ جادو ہے، بولے اس سے ماہر جادوگر ہمارے پاس ہے۔ جب یعنی کیا بتایا جادو، کس کو جادو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آنسا زمین پر پھینکا تو وہ اسدہ بنا، تو وہ فرعون کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے، اس سے ماہر جادوگر ہمارے پاس ہے، ہم لے کر آئیں گے، آج مقابلہ ہو جائے۔ میدان کے اندر سرعام تمام جادوگروں کو بلائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے ٹینشن میں، نبی بھی تھے، بشر بھی تھے، تھوڑے سے ٹینشن میں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کامیاب تم ہی رہو گے، حق غالب آ کر رہے گا، باطل مغلوب ہو کر رہے گا۔ اب پہلے کیا ہوا، ان لوگوں سے سوال کیا گیا کہ پہلے تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالے اپنی، جو بھی ان کے پاس رسیاں تھی، لاٹیاں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آنسا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے پہلے تم ڈالو۔ انہوں نے ڈال دی اپنی تمام رسیوں کو، وہ صاحب بن گئے، ایک دم نظر بندی کر دی، جیسے آج کے دور میں بھی ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے ہاتھ میں ایک تعویذ ہے، یہ تعویذ ابھی آپ کو دکھ رہی ہے، آپ نے مٹھی بند کر دیا، اب اس کو کھولا تو دکھا کہ آپ کو بادام دکھ رہا، ایسا ہوتا ہے، تو یہ نظر بندی ہے، جادو ٹونا جو ہوتا ہے۔ تو نظر بندی کر دی لوگوں کی آنکھوں پر، حقیقت میں تو وہ رسیاں ہی تھی، سانپ نہیں تھے، ہے نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ڈالو اپنا عصا زمین پر۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا، فوراً اس عصا نے، یعنی اس کے اس عضدے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عضدے نے ان کے تمام بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل لیا۔ تو یہ جب ماجرا دیکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یعنی کرشمہ تو اللہ کا تھا، طاقت اللہ کی تھی، معجزات موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ تمام ماجرے کو دیکھ کر جادوگروں نے ایمان لے کر آئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون کے پروردگار پر، موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر، اور وہ سجدے میں گر پڑے۔ تو فرعون نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں تم نے کی، تم نے کس بات پر تم نے ایمان لے آئے۔ ان کو ہاتھ کاٹنے کی دھمکی دیے، ان کو پاؤں کاٹنے کی دھمکی دیے، ان کو جو ہے وہ سولی پر چڑھانے کی دھمکی دی۔ تو یہ بہت لمبی بات ہے نا۔ اب اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آگے اس کا تذکرہ کیا جائے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر صرف یہاں اسی صورت میں نہیں ہے، بلکہ 16ویں پارے میں بھی اس کا ذکر انشاءاللہ آگے کیا جائے گا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت مقرر پر کوہ طور پر پہنچے، یعنی پہاڑ کے طرف پہنچے، تو اللہ رب العزت ان سے ہم کلام، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، پروردگار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا قال ربی ارینی انظر الیک، بہت زبردست بات ہے، یاد رکھنا دوستو، ذرا دھیان سے سننا۔ قال ربی ارینی انظر الیک، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں قال ربی ارینی انظر الیک، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنے کی خواہش چاہتا ہوں، خواہش ظاہر کی ہے۔ اللہ نے فرمایا قال ربی ارینی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ سے فرمایا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں آپ ایک نظر اٹھاؤ پہاڑ پر، کس سے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، ایک نظر اٹھاؤ پہاڑ پر، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر برابر رہا تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے، یعنی پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہا، جگہ سے ذرا بھی بالکل بھی نہیں ہلا تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نظر اٹھائی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا،
وہ پہاڑ جب اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی، وہ پہاڑ اس تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گیا، جس کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور پھر ان کو جب ہوش آیا، جب افاقہ ہوا، فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہ ان کو افاقہ ہوا، اللہ سے کہا کہ اللہ تیری ذات پاک ہے مولا، تیری ذات پاک ہے، میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں اور میں مومنوں میں سے ہوں. ماشاء اللہ. یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی ذات ہے. بہت زبردست اس میں جو ہے ذکر کیا، منہ سلوا کا بھی اس میں ذکر ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود، کبھی کاکڑی کا سوال کیا، کبھی پیاز کا سوال کیا، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، ملنے کے باوجود بھی، یعنی اللہ کے نافرمانیوں کا بہت سا ذکر ہے. جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا ہے، اللہ نے ان کو پہلے مہلت دی ہے، پھر آہستہ آہستہ اللہ ان کو پکڑے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ نافرمانی میں سرکشی کر رہے ہیں، شرارت میں بہک رہے ہیں، ایسے لوگ. اور اللہ نے تمام نبیوں کو، خود حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا، ڈرانا والا بنا کر بھیجا، اور اپنے نبی سے فرمایا ابے کہ جاہلوں سے کبھی مت الجھنا، جاہلوں سے کبھی مت الجھنا. اور ایک لاسٹ میں اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کی جو اس صورت میں، یہ سورہ اعراف میں ایک آیت فرمائی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے سنو اس پر، اور تاکہ تم پر جو ہے وہ رحم کیا جائے. یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے اس سورہ اعراف کے ذریعے ہم سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی ہم نے کہا ہے اللہ اس کو معذرت کے ساتھ قبول فرمائے. کچھ اگر اس میں غلطیاں ہوئی ہوں کہنے میں تو اللہ اسے معاف فرمائے. میرے دوستو، آپ اس ویڈیو، ایسے ویڈیو، یہ اسلامک ویڈیو ہے، لوگ جو ہے غلط ویڈیو کو وائرل کرتے ہیں، تو ایسی ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ وائرل کریں. تھوڑا لمبا ہوا ہے مگر یہ نہیں ایکچولی کیا ہے معلوم ہے، یہ 7ویں تراویح کی تفسیر ہے ماشاءاللہ. لیکن ہمارے دانش حافظ صاحب یہ جو تفسیر جو بیان کرتے ہیں، اللہ ہر طرح سے ان کو نواز دے، کیونکہ ایسی جو ذہن یہ جو ہے یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. ہم ان کا سواگت کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. یہ ہمارے ایک دانش حافظ صاحب ہمارے گاؤں کی شان ہے ماشاءاللہ. یہ جامع مسجد کے امام، لیکن خیر البشر میں مؤذن ہے، اور یہ خیر البشر میں تراویح انجام دیتے ہیں. یہاں پہ بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے تراویح پڑھ کے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایسے ہی یہ تفسیر بیان کرتے رہے. اور میں سب سے کہنا چاہوں گا کہ 7ویں تراویح ہو گئی ماشاءاللہ، اور کل 7واں روزہ ہے. سب کو مبارک اللہ. اور سب سے زیادہ ماں بہنوں کو جو سحری افطار کا ذمہ لیا ہوا ہے، ہماری ماں بہنیں، بیٹیاں، ان کا میں سلوٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ بہت سے کام انجام دیتے ہیں. جیسے ہی ہمارے دانش حافظ صاحب کو آپ نے سنا، الحمدللہ اللہ سب کو توفیق دے روزہ رکھنے کی، اور رمضان کے ایک ایک سنت نفل کے اوپر اور ذکر پھرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. شکراً، جزاک اللہ. کیپٹن شوکت آپ سے مخاطب ہے میرے کو سے. شکراً، جزاک اللہ. آل آف یو، لو یو آل. تھینک یو.